बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद बिन वलीद की माजूली के 6-7 रोज़ बाद एक अजनबी अबू अबैदा से मिलने आया और अपने मुतल्लिक बताया कि वो ईसाई है और राज की एक बात बताने आया है। अबू अबैदा ने उसे बिठा लिया। यहाँ से कुछ दूर एक कस्बा अबू अल कुद्स है। अजनबी ईसाई ने कहा, वहाँ हर साल एक मेला लगा करता है। 2-3 रोज़ बाद मेला लगेगा। दूर दूर के ताजर अपना माल बेचने के लिए लाएंगे। इस माल में सोने चांदी के जेवरात भी होंगे, हीरे जवाहरात और कीमती पत्थर भी होंगे। इसके अलावा जिन अशिया की दुकानें लगेंगी वह बहुत ही कीमती अशिया होंगी। मेले में जो खरीदार आएंगे वो हर साल की तरह बड़े ही दौलतमंद लोग होंगे। ये रोमियो का मेला है और रोमियो से आपकी दुश्मनी और जंग है। 3-4 रोज बाद आप अचानक मेले में छापा मार दें और ये सब मालो दौलत आपका माले गनीमत होगा। इतना कीमती माले गनीमत आपको 10 कलों से भी नहीं मिल सकता। अबू अबैदा ने उसे कहा कि वह खुद ईसाई है और रूमी भी ईसाई हैं और उस मेले में ईसाई ही आएंगे या यहूदी ताजर होंगे। फिर वो अपने मजहब के लोगों को क्यों कटवाना चाहता है? मैं कट्टर ईसाई हूँ, उस ईसाई ने कहा। क्या आप नहीं जानते कि रूमी जब ईसाई नहीं हुआ करते थे तो उनके एक बादशाह ने जिंदा ईसाइयों को शेरों के आगे डाला था और शेर उन्हें चीर फाड़ कर खा गए थे। ये तो आपका मालूम होगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर लटकाने वाले रूमी ही थे। उसके एक ज़माने बाद उन्होंने ईसाइयत कबूल कर ली तो क्या हुआ? ये रूमी अब भी वैसे ही बादशाह हैं जैसे ईसाई होने से पहले थे। ये लोग रियाया को इंसानियत का दर्जा देते ही नहीं। आपने जो इलाके फतह किए हैं मैंने वहां जाके देखा है। आप ईसाइयों और दूसरे मजहब के लोगों को कमतर रियाया नहीं बल्कि अपने जैसा इंसान समझते हैं। मैं रोमियो के जुल्म सितम का कुचला हुआ इंसान हूँ। मैं अगर मुसलमान नहीं तो क्या हुआ? मैं अरबी तो हूँ। मैं रोमियो की गुलामी तस्लीम नहीं करता। मुख्तसर ये कि उस ईसाई ने अबू अबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु को कायल कर लिया कि उन्हें उस मेले में छापा मारना चाहिए। मैं आपको ये भी बता दूं, ईसाई ने कहा, अबू अल कुद्स के इर्द गिर्द और दूर दूर तक रोमी फौज का नामो निशान नहीं। आपके लिए कोई खतरा नहीं। रूमी फौज के कुछ दस्ते तराबलस में हैं, वहां से वो बर वक्त अबू अल कुद्स नहीं पहुंच सकते। उन्हें इतला देने वाला कोई ना होगा। उस ईसाई के जाने के बाद अबू अबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने सालारों को बताया कि एक ईसाई अरब उन्हें किस मोटे और आसान शिकार की खबर देकर गया है। अबू अल कुद्स रूमियों के इलाके में है, अबू अबैदा ने कहा, और रूमियों से हम बरसरे पेकार हैं, इसलिए उस मेले में छापा मारने के हम हक बजानब हैं। कोई खतरा भी नहीं। रूमी फौज वहां से बहुत दूर है। मैं तुम में से किसी को हुक्मन नहीं भेजूंगा। जो कोई उस छापे की कमान लेना चाहता है वो आगे आ जाए और 500 घोड़सवार मुंतहब कर ले। अबू अबैदा ने सालारों को बारी बारी देखा और उनकी नजरें खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु पर ठहर गईं। उन्हें तवक्को थी कि खालिद बिन वलीद इस छापे के लिए फौरन तैयार हो जाएंगे, लेकिन खालिद बिन वलीद का चेहरा बेतासुर था और वो चुपचाप बैठे हुए थे। अबू अबैदा की नजरें उनके चेहरे पर जमी रहीं। खालिद बिन वलीद ने मुंह फेर लिया। जाहिर है कि ये सिपा सालारी से माजूली का रद्द अमल था। खालिद बिन वलीद का छापा मार दस्ते के साथ ना जाना अलग बात थी। उन्होंने अबू अबैदा से इतना भी ना कहा कि उन्हें उस मेले में छापा मारना चाहिए भी या नहीं। सब सालार खामोश रहे। मैं जाऊंगा, एक आवाज उठी। सब ने उधर देखा। वो एक नौजवान था जिसके चेहरे पर दाढ़ी अभी अभी आई थी। तू अभी कमसन और ना तजर्बेकार है इब्न जाफर, अबू अबैदा ने कहा। अबू अबैदा ने एक बार फिर खालिद बिन वलीद की तरफ देखा, लेकिन वो यूं चुपचाप बैठे थे जैसे इस काम के साथ उनका कोई ताल्लुक ही ना हो। मैं घर से यहाँ सैरो तफरी के लिए तो नहीं आया, उस नौजवान ने कहा। मुझ पर अपने शहीद बाप का कर्ज है। आप सबको मालूम है कि मेरा बाप किस लड़ाई में शहीद हुआ था। मैंने उसके खून का कर्ज उतारना है। मैं कम उम्र तो हूँ, खुदा की कसम बुज़दिल नहीं हूँ, और मैं तजर्बाकार नहीं मगर अनाड़ी भी नहीं। मेरा हौसला ना तोड़ें, मैं बहुत कुछ देख कर आया हूँ। आप कहते हैं कि वहाँ रूमी फौज है ही नहीं, तो मेरे लिए आपको परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ इब्ने जाफर, अबू अबैदा ने कहा, मैं तेरा हौसला नहीं तोड़ूंगा। मैं तुझे 500 चुने हुए सवार देता हूँ, उनकी कमान तेरे हाथ में होगी। एक नौजवान को 500 घोड़सवारों की कमान देना बज़ाहिर दानिशमंदी नहीं थी, लेकिन ये नौजवान कोई आम सा नौजवान नहीं था। उसका नाम अब्दुल्ला बिन जाफर था और वह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई जाफर का बेटा था। जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु मोता की लड़ाई में शहीद हो गए थे। अब्दुल्ला बिन जाफर अबू अल कुद्स जाने के लिए तैयारी करने लगा। छापा 3-4 रोज बाद मारना था। 3-4 रोज बाद नौजवान अब्दुल्ला 500 चुने हुए घुड़सवारों के साथ अबू अल कुद्स को रुखसत हुआ। उसके साथ मशहूर मारूफ जांबाज मुजाहिद
اور رسالت کے شدائی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ دستہ رات کو روانہ ہوا تھا۔ شعبان کی 15 تاریخ تھی، چاند پورا تھا، صحرا کی چاندنی بڑی ہی شفاف تھی۔ اس چھاپا بار دستے نے رات ہی سفر طے کر لیا۔ صبح طلوع ہو رہی تھی جب یہ دستہ ابو القدس کے مضافات میں پہنچ گیا۔ عبداللہ اور ابو ذر غفاری نے دستے کو اس انتظار میں ذرا دور ہی روک لیا کہ میلے کی دکانیں کھل جائیں۔ میلہ تو خیموں، شامیانوں اور کناتوں کا ایک خوبصورت گاؤں تھا۔ دکانیں کھلی تو اندازہ ہوا کہ مال کس قدر قیمتی ہے۔ سورج ذرا اوپر آنے تک میلہ انسانوں سے بھر گیا۔ عبداللہ بن جعفر نے سواروں کو حکم دیا کہ میلے کو گھیرے میں لے لیا جائے۔ 500 سواروں نے گھوڑوں کو ایڑے لگا دی اور میلے کو نرگے میں لینے لگے۔ اچانک کم و بیش 5000 رومی سوار کہیں سے نکل آئے۔ وہ صحرائی آندھی کی مانند آئے اور پھیل کر مسلمان سواروں کو گھیرے میں لے لیا۔ کہاں 5000 اور کہاں 500، وہ بھی گھیرے میں آئے ہوئے۔ مجاہدین گھیرے سے نکلنے کے لیے گھوڑے ادھر ادھر دوڑانے لگے، لیکن ہر طرف رومی سواروں کی تہ در تہ دیوار کھڑی تھی جو انہیں روک لیتی۔ مسلمان ہر محاذ پر قلیل تعداد میں لڑے ہیں۔ 10,000 مجاہدین نے 1,00,000 کفار کا مقابلہ کیا ہے، لیکن اس صورت میں کہ وہ جنگی ترتیب میں سالاروں کی ہدایات پر لڑے تھے، مگر یہاں وہ اچانک اور غیر متوقع گھیرے میں آگے۔ مورخ واقدی اور بلادری لکھتے ہیں کہ ان 500 مجاہدین نے بھاگنے کی کوشش ترک کر کے دو بدو مقابلہ شروع کر دیا۔ مجاہدین انفرادی طور پر لڑ رہے تھے، یہ تو زندگی اور موت کا مارکا تھا۔ مجاہدین بے جرگی سے لڑے، مگر یہ ناممکن تھا کہ ایک ایک سوار 10-10 کا مقابلہ کرتا اور زندہ نکل آتا۔ مقابلہ تو انہوں نے کیا اور خوب کیا، اور رومیوں کی تلواروں اور برچیوں سے کٹتے چلے گئے۔ مجاہدین پھیل گئے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ ایک مجاہد نہیں معلوم کس طرح مارکا شروع ہونے سے قبل ہی نکل گیا تھا۔ فاصلہ کوئی ایسا زیادہ نہیں تھا۔ یہ مجاہد گھوڑا دوڑاتا اپنے لشکر میں پہنچا اور سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح کو بتایا کہ ابو القدس میں کیا ہوا ہے۔ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ رومیوں کا گھیرا مکمل ہونے سے پہلے ہمارے سوار وہاں سے نکل سکے تھے یا نہیں۔ اس نے کہا اگر نہیں نکل سکے تو ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا ہوگا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ انہیں اب احساس ہوا کہ یہ تو جال تھا جو رومیوں نے بچھایا تھا، اور اس عیسائی کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ مسلمانوں کو اس جال میں لائے۔ میلے کو جال میں دانے کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ ابو عبیدہ نے اس عیسائی پر اعتبار کرنے کے علاوہ ایک بھیانک غلطی یہ کی کہ ایک نو عمر آدمی کو جسے ذرا سا بھی عملی تجربہ حاصل نہیں تھا 500 سواروں کی کمان دے کر ایک مشکوک مہم پر بھیج دیا تھا۔ اس مہم کے خطرناک ہونے کے امکانات موجود تھے کیونکہ ابو القدس دشمنوں کے علاقے میں تھا۔ ابو عبیدہ کو جب اطلاع ملی تو اس وقت تقریباً تمام سالار ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ سب پر سناٹا طاری ہو گیا۔ سب کی نظریں ابو عبیدہ پر جم گئی اور ابو عبیدہ کی نگاہیں خالد بن ولید پر لگی ہوئی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ ان 500 فریب خوردہ سواروں کو خالد بن ولید ہی بچا سکتے ہیں، لیکن خالد بن ولید خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ البتہ ان کے چہرے پر پریشانی کا تاثر نمایاں تھا۔ ابو عبیدہ اور دیگر سالاروں کا خیال تھا کہ خالد بن ولید معزولی کے رد عمل کے تحت اس کام میں دلچسپی نہیں لیں گے۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ نے خالد بن ولید کو دوسرے نام سے مخاطب کر کے التجا کے لہجے میں کہا، اللہ کے نام پر ابو سلیمان، تو ہی ان کی مدد کو پہنچ سکتا ہے، تو ہی ان کو گھیرے سے نکال سکتا ہے۔ ایک لمحہ ضائع نہ کر، اللہ کی مدد سے میں ہی انہیں گھیرے سے نکالوں گا۔ خالد بن ولید نے اٹھتے ہوئے کہا، میں تیرے حکم کا منتظر تھا امین الامت، معلوم نہیں کیا سوچ کر میں نے تجھے حکم نہ دیا۔ ابو عبیدہ نے کہا، یہ تو میں جانتا ہوں کہ معزولی نے تیرے دل پر کوئی اچھا اثر نہیں کیا، خدا کی قسم امین الامت۔ خالد بن ولید نے کہا، مجھ پر کسی بچے کو بھی سپہ سالار مقرر کر دیا جائے تو میں اس کا بھی ہر حکم مانوں گا۔ کیا میں ایسی جرت کر سکتا ہوں کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کہا ہے اس کا حکم نہ مانوں؟ اور بتا دے سب کو کہ ابو سلیمان ابن الولید نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ مورخ واقدی اور طبری نے لکھا ہے کہ ابو عبیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کی رحمت ہو تجھ پر۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جذبات سے بوجھل آواز میں کہا، جا اپنے گھیرے ہوئے بھائیوں کی مدد کو پہنچ۔ کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ خالد بن ولید اپنے ساتھ سواروں کی کتنی تعداد لے کر گئے تھے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ سوار ہی گئے ہوں گے۔ پیادے ابو القدس تک بر وقت نہیں پہنچ سکتے تھے۔ البتہ تاریخ میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ خالد بن ولید کے ساتھ درار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو برہنہ مجاہد کے نام سے مشہور تھے۔ اس خطاب کی وجہ یہ تھی کہ درار قمیض اتار کر اور سر ننگا کر کے لڑا کرتے تھے۔
یہ مجاہدین بڑی تیز رفتار سے گھوڑے دوڑاتے چلے جا رہے تھے۔ وہ تو چلے گئے، پیچھے ابو عبیدہ کی جذباتی حالت بگڑنے لگی۔ وہ اللہ کے حضور آہوزاری کرنے لگے کہ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پیغام بھیجا تھا کہ مال غنیمت کی خاطر مجاہدین کی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالنا، اور ہر فیصلہ سوچ بچار کر کے اور اپنے رفیقوں سے مشورہ کر کے کرنا۔ نئی زمین پر جا کر دیکھ بھال ضرور کرنا۔ ابو عبیدہ رو رو کر اللہ سے اپنی لغزش کی بخشش مانگ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے خلیفہ کی ہدایات کو نظر انداز کر کے ایک عیسائی کی بات کو صحیح مان لیا، اور پھر ایک ناتجربہ کار نوجوان کو 500 سواروں کی قیادت دے دی۔ خالد بن ولید اور برہنہ مجاہد درار بن ازور سوار دستے کے ساتھ سارپٹ گھوڑے دوڑاتے ابو القدس پہنچ گئے۔ رومیوں کے گھیرے میں آئے ہوئے مجاہدین لڑ تو رہے تھے لیکن کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ تکبیر کے نعرے لگاؤ، خالد بن ولید نے اپنے سواروں کو حکم دیا۔ ابو القدس اور اس کے میدان جنگ کی فضا اللہ اکبر کے گرجدار نعروں سے گونجنے لگی۔ نعرے لگوانے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ گھیرے میں آئے ہوئے مجاہدین کو پتہ چل جائے کہ مدد آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ رومیوں کو دہشت زدہ کرنا بھی مقصود تھا۔ ان نعروں کی گھن گرج میں خالد بن ولید نے اپنا محسوس نعرہ لگایا، انا فارس الجدید، انا خالد بن ولید۔ رومیوں نے یہ نعرہ پہلے بھی سنا تھا۔ خالد بن ولید حملہ کرتے تو یہ نعرہ لگایا کرتے تھے۔ رومیوں نے مسلمانوں سے مختلف میدانوں میں لڑ کر دیکھا تھا۔ خالد بن ولید کے اس نعرے کے ساتھ ہی رومیوں پر قیامت ٹوٹ پڑتی تھی۔ خالد بن ولید کا یہ نعرہ مجاہدین میں نئی روح پھونک دیا کرتا تھا۔ ابو القدس کے کارزار میں تکبیر کے نعروں کے ساتھ رومیوں نے انا خالد بن ولید کی للکار سنی تو ان کی توجہ گھیرے میں لیے ہوئے مجاہدین کی طرف سے ہٹ گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سواروں کو میدان کارزار کے ارد گرد پھیلا دیا اور اتنا تیز حملہ کروایا کہ رومیوں کو سنبھل کر اپنی ترتیب بدلنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ وہ اب خود گھیرے میں آ گئے تھے۔ اس وقت تک وہ بہت سے مجاہدین کو شہید اور بے شمار کو شدید زخمی کر چکے تھے۔ بچے کچے مجاہدین کو خالد بن ولید کی مدد ملی تو ان کے حوصلوں میں نئی جان آ گئی۔ رومی سوار مارکے سے نکل کر بھاگنے لگے، لیکن اپنے مرے ہوئے اور شدید زخمی ساتھی جو چھوڑ گئے ان کی تعداد زیادہ تھی۔ مسلمان سواروں کا بھی جانی نقصان معمولی نہ تھا۔ یہ مارکا اتنا خون ریز تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بری طرح زخمی ہوئے تھے۔ انہوں نے شہیدوں کی لاشیں اکٹھی کرنے اور شدید زخمیوں کو اٹھانے کا حکم دیا، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ میلے کی تمام دکانوں کا سامان مال غنیمت کے طور پر اٹھا لیا جائے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس دمشق پہنچے تو ان کے ساتھ بہت زیادہ اور بہت ہی قیمتی مال غنیمت تھا۔ رومیوں کے سینکڑوں گھوڑے اور ہتھیار بھی مال غنیمت میں شامل تھے۔ خالد بن ولید نے اپنے جسم پر کئی زخم کھا کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ سپہ سالاری سے معزولی انہیں ان کے فرائض سے ہٹا نہیں سکتی۔ سپہ سالار ابو عبیدہ نے مال غنیمت کا 5واں حصہ خلافت یعنی بیت المال کے لیے مدینہ بھیجا، اور ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پیغام میں تفصیل سے لکھوایا کہ ان کی غلطی سے کیا صورتحال پیدا ہو گئی تھی اور کس طرح خالد بن ولید نے اس صورتحال کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ ابو عبیدہ نے اپنے اس پیغام میں خالد بن ولید کی شجاعت اور فرض شناسی کو دل کھول کر خراج تحسین پیش کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخت باپ کے فرزند تھے۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ حضرت عمر لڑکپن کی عمر کو پہنچے تو ان کے والد خطاب نے انہیں اونٹوں کو باہر لے جا کر چرانے اور پانی پلانے کی ذمہ داری سونپ دی۔ اس زمانے میں اس کام کو گھٹیا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت سختی سے پیش آتے تھے۔ عمر تھک کر باہر ہی کہیں لیٹ جاتے اور والد دیکھ لیتے تو عمر کی پٹائی کر دیتے۔ اس مقام کا نام ذبحنان تھا جہاں عمر اپنے اونٹ لے جایا کرتے تھے۔ یہ مقام مکہ مکرمہ کے نزدیک ہی ہے۔ عمر کو اللہ نے خلافت عطا کی تو ایک روز اس مقام کے قریب سے گزرے تو رک گئے، چند لمحے اس جگہ کو دیکھتے رہے، پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا، میں نمدے کا کرتا پہنے جہاں اونٹ چرایا کرتا تھا، میں تھک کر بیٹھ یا لیٹ جاتا تو باپ مجھے مارا پیٹا کرتا تھا، اور آج اللہ کے سوا میرے اوپر کوئی حاکم نہیں۔ حضرت عمر کے ان الفاظ میں تکبر اور غرور نہیں بلکہ اللہ کا خوف تھا کہ خلافت جیسی عظیم اور نازک ذمہ داری میں کوئی کوتاہی یا لغزش ہو گئی تو اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ ان کے قول و فعل میں بال برابر بھی تضاد نہیں تھا۔ خلافت کے ابتدائی دنوں میں انہوں نے جو خطبے دیے ان سے ان کی فطرت اور عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ ایک خطبے میں عمر نے کہا، میں مسلمان ہوں اور ایک کمزور بندہ ہوں، اللہ کی مدد اور رہنمائی کا طلبگار ہوں۔ خلافت میری فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں لائے گی۔ عظمت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کسی بندے کا اس عظمت میں کوئی حصہ نہیں۔ تم میں سے کوئی نہیں کہہ سکے گا
کہ عمر خلیفہ بن کر بدل گیا ہے۔ اپنے دل کی ہر بات کھول کر تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر کسی کی کوئی ضرورت پوری نہ ہوئی ہو، یا کسی پر ظلم و ستم ہوا ہو، یا کسی کو میرے مزاج سے دکھ پہنچا ہو، تو وہ مجھے پکڑے، میں بھی تم جیسا ایک انسان ہوں۔ ایک اور خطبے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے اپنی امانت اور اپنی ذمہ داریوں کا پورا احساس ہے۔ میرے سامنے جو بھی مسئلہ ہوگا اسے انشاءاللہ خود ہی حل کروں گا، کسی دوسرے کے سپرد نہیں کروں گا۔ مجھے دیانتدار اور مخلص رفقائے کار کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ تو خاص طور پر جرأت مندانہ تھا کہ جن مرتدین کو غلام اور ان کی جن عورتوں کو لونڈیاں بنا کر رکھا گیا ہے انہیں آزاد کر دیا جائے۔ ان دنوں خلافت کے کسی بھی حکم پر اعتراض کیا جا سکتا تھا، اور اعتراض کرنے والا آدمی بھری محفل میں خلیفہ کے روبرو اعتراض پیش کرتا تھا، اور خلیفہ اس حکم کی وضاحت کرتا تھا۔ لیکن حکم عدولی کی جرأت کسی میں نہیں تھی۔ جرأت نہ کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ لوگ سزا سے ڈرتے تھے، بلکہ یہ تھی کہ لوگوں کا ایمان اور کردار مضبوط تھا، ان میں ڈسپلن تھا، امیر کی اطاعت کو وہ فرض سمجھتے تھے۔ مرتدین کے غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرنے کے حکم پر بہت لے دے ہوئی۔ غلام اور لونڈیاں ہر کوئی تو رکھ نہیں سکتا تھا۔ ان کے آقا متمول خاندانوں کے لوگ تھے، جن میں زیادہ تر قبیلوں کے سردار تھے، باقی تاجر تھے۔ ان افراد کے پاس بھی غلام یا لونڈیاں تھیں جو مرتدین کے خلاف لڑے تھے۔ ان کا سب سے بڑا اعتراض تو یہ تھا کہ انہوں نے خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ان مرتدین کو غلام اور لونڈیاں بنایا تھا۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ بعض نے غلاموں اور لونڈیوں کو خریدا تھا۔ اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ حضرت عمر کا جواب تھا، اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے کسی بندے کا غلام نہیں ہو سکتا۔ یہ تو وہ استدلال تھا جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو دیتے تھے، لیکن انہوں نے اور سالار مثنہ بن حارثہ نے کچھ اور ہی سوچا تھا۔ ان کی اس سوچ کے نتائج بھی جلد ہی سامنے آ گئے۔ ناصرہ بنت جبار کوئی ایسی بوڑھی عورت نہیں تھی کہ اس کی کمر دوہری اور سر کے اتنے زیادہ بال سفید ہو جاتے۔ اس کی یہ حالت صرف 1 سال میں ہو گئی تھی کہ 45 سال کی عمر میں وہ 70-72 سال کی بڑھیا لگتی تھی۔ یہ 2 جوان بیٹوں کی جدائی کے اثرات تھے۔ اس کے دونوں بیٹے مسلمانوں کے خلاف ارتداد کی جنگ میں لڑے اور دونوں زخمی ہو کر پکڑے گئے تھے۔ ان کا باپ مارا گیا تھا۔ مسلمان خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے مطابق دونوں بھائیوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ مدینہ لے گئے تھے۔ پھر ان کی بستی کو آگ لگا دی گئی تھی۔ یہ بنو فرازہ کا ایک خاندان تھا جو بستی بطاح میں رہتا تھا۔ اس قبیلے نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے تو ایک شخص طلحہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس قبیلے کے لوگوں نے اسے نبی تسلیم کر لیا۔ اسی قبیلے نے نہیں، 2-3 اور قبیلوں نے بھی اسے نبی مان لیا۔ مدینہ اطلاع پہنچی تو مجاہدین کے لشکر ارتداد کو ختم کرنے کے لیے چل پڑے۔ ایک لشکر کے سالار خالد بن ولید تھے۔ مجاہدین کے سالار اس توقع کے ساتھ مرتدین کے علاقوں میں گئے تھے کہ ان کے قبیلوں کو چند دنوں میں مطیع کر لیں گے، لیکن وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ ان کا سامنا تو ایک منظم اور پرعزم لشکر سے ہے جو آسانی سے ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ میں ان مرتدین کو صرف ختم ہی نہیں کروں گا، خالد بن ولید نے کہا، میں انہیں اسلام کے دائرے میں ایک بار پھر لا کر انہیں ایسا پکا مسلمان بناؤں گا کہ کبھی اسلام سے انحراف کا نام نہیں لیں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ عہد پورا کر کے بھی دکھا دیا، لیکن جانو اور لہو کے بے دریغ نذرانے دے کر۔